बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुल मुईन। हमारा मौज़ू गुफ्तगू है रोज़ा। रोज़े की आयत में कुरान ये कहता है कि आपके ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, इसी तरह कि जैसे आपसे पहली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। पहली उम्मतों में यहूद भी हैं और ईसाई भी हैं और दीगर अदियान आसमानी और इलाही भी हैं। बस आज का मौजू हमारा रोज़ा और आसमानी अदियान है। रोज़ा में हम अर्ज़ कर रहे हैं कि फ़कत आसमानी अदियान ही में रोज़ा फ़र्ज़ नहीं था। रोज़े के लिए हम देखते हैं कि तारीख़ में नक़ल हुआ कि रूमी अक़वाम, मिस्री अक़वाम, यूनानी, कदीम यूनानी लोग, बल्कि बास ने नक़ल किया है कि हिंदू अक़वाम में भी, जैसे महात्मा बुद्ध ने इमसाक यानी रोज़े से एक रोज़े की हालत मुख्तलिफ है। अलबत्ता तमाम मज़ाहिब और तमाम अदियान जो पहले इस्लाम से पहले थे उनके रोज़ा रखने की नौइयत मुख्तलिफ है, उसके अय्याम मुख्तलिफ हैं, तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। तो हम ये अर्ज़ कर रहे हैं कि रोज़ा तमाम अदियान में रहा है हत्ता कि जो वो लोग आसमानी अदियान के दावादार नहीं हैं, इलाही अदियान नहीं हैं, हत्ता कि बेदीन हैं, वो भी रोज़े को यानी भूख और प्यास की हालत में रहने को अपने लिए तज़किया और तहारत का बाइस समझते थे। बाज़ औक़ात रोज़ा इसलिए रखा जाता था उनके यहाँ कि वो अगर कोई गुनाह कर बैठे हैं, नाफरमानी कर बैठे हैं, अपने माबूद को गुस्सा उन्होंने दिला दिया है, तो उसके गुस्से को दूर करने के लिए वो रोज़ा रख लेते थे। या उन्होंने कोई नुकसान कर दिया है तो अपने उस माबूद का नुकसान पूरा करने के लिए वो रोज़ा रखते थे। तो कभी तौबा की हालत में था और कभी कोई तबादला या मुबादला था। तो पहली अक़वाम में जब हम रोज़े को देखते हैं और उनकी फ़िक्री सतह को देखते हैं, उसके इजहार को देखते हैं, तो हमें नज़र आता है कि कहीं कोई मुआमला हो रहा है या कहीं कोई मुबादला हो रहा है। जबकि दीन मुक़द्दस इस्लाम के अंदर ऐसी कोई सूरत नहीं है कि हम कहें कि हम अल्लाह के साथ कोई मुआमला कर रहे हैं या उसके साथ कोई मुबादला कर रहे हैं। नहीं, असलन ऐसी कोई बात नहीं। कुरान कहता है अगर नेकी करोगे, इन अहसन तुम, अगर तुम नेकी करोगे तो वो नेकी तुम अपने ही लिए कर रहे हो, और अगर तुम गुनाह करते हो तो गुनाह भी तुम्हारे अपने ही लिए है। इन अहसन तुम ले अनफुसिकुम व इन असाअतुम फलाह, गुनाह करोगे तो अपना नुकसान है। कुरान ने, शरीयत ने जितने अहकाम दिए हैं वो इंसान की अपनी ही बेहतरी के लिए है। उस हुक्म का जो फ़ायदा होगा वो इंसान ही की तरफ लौटेगा, और अगर नहीं करता हो, उस हुक्म को अंजाम नहीं देता, तो उससे कोई अल्लाह को नुकसान नहीं हो रहा। अगर अंजाम देता है तो उससे अल्लाह को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अल्लाह को, हमारे माबूद को हम अगर उसकी इताअत करें तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होता, और अगर हम उसकी नाफरमानी करें तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। तो रोज़ा अगर उन अक़वाम में रहा है, लेकिन उसकी कैफियत, उसकी नौइयत, उसका फ़िक्री और शऊरी जब तज़किया किया जाए तो उसकी सूरत हमें कुछ और नज़र आती है। पहली अक़वाम के अंदर हम बयान कर रहे थे कि मसलन यहूद और नसारा के अंदर भी रोज़ा रहा। तो हम जब अहद कदीम को देखते हैं और इन किताबों को देखते हैं, तौरात और अंजील में, तो हमें जा बेजा रोज़े के अहकाम नज़र आते हैं। इनमें से चंद एक अहकाम को मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि मसलन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र है कि उन्होंने रोज़ा रखा, और इस रोज़े की हालत में बाज़ औक़ात ये होता था कि यहूदी रोज़ा रख के बाहर निकलते इस माह की 24 तारीख़ को, और अपने सर में खाक डालते, और खाक डालकर एक आजिज़ी और इंकिसारी का इजहार करते और मुनाजात करते। इसको किताब नहमिया के बाब 1-9 में बयान किया गया है। इसी तरह हम देखते हैं कि यहूदी अपनी नातवानी और अपने इज्ज़ और इंकिसारी के इजहार के लिए, तौबा के लिए जो रोज़ा रखते, इसका ज़िक्र किताब में जहाँ ज़िक्र हुआ है वो है
حضرت داؤد کے نام سے جو باب ہے اور اس کے 26 اور 20 میں سے۔ حضرت داؤد کے ذکر کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کتاب کے ذکر میں باب دوم ہے سموئیل، اور اس کے آگے باب کے جو نمبر دیے گئے ہیں وہ 12، 16 اور 15 ہیں، جس میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت داؤد کا روزہ رکھنا، حضرت الیاس کا روزہ رکھنا، حضرت دانیال کا روزہ رکھنا، اور اس طرح دیگر انبیاء کے روزوں کا ذکر ہے۔ بعض نے ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم کے اوپر بھی روزہ فرض کیا گیا۔ ظاہر پہلے نبی ہیں تو سب سے پہلے نبی ہی کے لیے روزہ ہونا چاہیے یہ حکم، تو حضرت آدم پر بھی روزہ فرض کیا گیا، اور اس کے لیے جو نقل ہوا ہے وہ یہ کہ ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ واجب قرار دیا گیا کہ حضرت آدم ان دنوں میں روزہ رکھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اپنے معبود کو راضی کرنے کے لیے اور اس کی نظر کرم کو اپنی طرف جلب کرنے کے لیے یہ روزہ تھا، اور کوئی معاملہ یا مبادلے کی صورت تھی، اور قرآن نے جب ہمیں دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور ان خاص ایام میں جس سے معدودات کہا گیا ہے، معین ایام کے اندر روزہ، اور ہم نے عرض کیا کہ جب اس معین اور محدود دنوں کے اندر ہم روزہ رکھیں گے تو پورے معاشرے کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے اور پورے معاشرے کی ثقافت کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ تو در حقیقت روزے کا جو فلسفہ بیان ہوا ہے وہ تقویٰ بیان ہوا ہے کہ انسان ہر صورت میں زندگی کے جس شعبے میں بھی وہ ہے، اگر متوجہ رہے گا اپنے خالق اور اپنے مالک کی طرف، اس کی رضا کی طرف اور اس کے احکامات کی طرف، سلسلہ کے یہود و نصارہ کے اندر ہم نے عرض کیا ہے کہ ایک مبادلے کی کیفیت تھی، وہ نہیں آتی، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اے لوگو دیکھو تم جو ہو نا، تم فقیر محض ہو اللہ کی طرف، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم فقیر ہو، فقیر محض ہو، تمہارے پاس جو کچھ ہے اسی کا دیا ہوا ہے۔ اگر ہم عبادت بھی کر رہے ہیں تو اسی کی دی ہوئی قوت اور طاقت سے، اسی کی دی ہوئی سانسوں کے ساتھ، اسی کے دیے ہوئے شعور کے ساتھ اس کے سامنے جھک رہے ہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ بے نیاز ہے، ہم فقیر ہیں، ہماری ضرورت ہے۔ یہ عبادت، جو بھی ہم عبادت کریں، جو بھی ہم نیکی کریں، اس کا فائدہ ہماری طرف ہی پلٹتا ہے، ہماری طرف ہی اس کی ساری خیر و برکات عائد ہوتی ہیں، اور اگر کوئی برائی کریں گے تو ظاہر ہے اس کا نقصان بھی خود ہماری طرف ہی پلٹے گا۔ تو فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم فقیر محض ہو، واللہ هو الغنی، وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ سورہ حجرات کی آخری آیات میں فرمایا گیا کہ رسول یہ تمہارے اوپر احسان جتاتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے، انہیں کہو کہ تم ہمارے اوپر احسان نہ جتاؤ، بلکہ یہ اللہ کا تم پر احسان ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ تم مسلمان ہو، کہ تم اسلام لے آئے ہو اور تم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ بس اس اسلامی احکام کے عمل کرنے کے اوپر انسانوں نے اللہ کو کچھ نہیں دیا، اللہ ہی نے سب کچھ انسانوں کو دیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ گویا روزہ جو ہے جب یہودیوں میں ہے، عیسائیوں میں ہے، اگرچہ اس کے دن مختلف ہیں، نوعیت مختلف ہے، ہندوؤں کے اندر مہاتما بدھ کی زندگی کو دیکھتے ہیں یا باقی بعض اس کے ادیان کو دیکھیں ہم، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے روزہ جو ہے وہ انسان کی فطرت کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ فطرت کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ انسان کے اندر موجود ایک ایسا جذبہ ہے کہ جس کے پیدا کرنے کے لیے کسی مربی کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی ضروری نہیں ہے کہ کوئی مربی آئے اور ہمارے اندر اس جذبے کو موجزن کرے۔ تو فطرت گویا ایک ایسا جذبہ ہے، ایک ایسا احساس ہے، یا ہمارے اندر کے میلانات اور رجحانات ہیں کہ جس کے لیے کسی مربی کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہم مثال دیں کہ ماں کی محبت اپنے بچے کے ساتھ، اب ماں کو یہ محبت کا جو جذبہ ملا ہے یہ کسی نے سکھایا نہیں ہے، یہ اس کے اندر اس کے فطرت میں رکھا ہوا ہے۔ تو دوسری شرط ہم اگر فطرت کے لیے بیان کریں تو وہ یہ ہے کہ یہ کسی زمانے میں محدود نہیں ہوتی اور نہ کسی مکان میں محدود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج سے 1000 سال کی پہلے کی مائیں اپنے بچوں سے محبت کریں اور آئندہ 1000 سال کے بعد کی نہ کریں، یا ہم کہیں کہ مکان کی محدودیت ہے،
یورپ کی مائیں تو اپنے سفید بچوں کو پیار کریں لیکن ایشیا کی مائیں اپنے سیاہ بچوں کو پیار نہ کریں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ فطرت ایک ایسا جذبہ ہے، ایک ایسا پاکیزہ جذبہ ہے۔ بعض علماء نے اس کے ساتھ شرط لگا دی ہے پاکیزہ ہونے کی، اور فرمایا کہ اگر پاکیزہ نہ ہو تو وہ تو سفلی خواہشات ہیں، وہ جبلت کا نام رکھتی ہے یا دیگر بحثیں۔ ہم اس موضوع کی طرف ابھی نہیں جا رہے، صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ روزہ اگر تمام ادیان میں ہمیں ملتا ہے، تمام مکاتب میں ملتا ہے، چاہے وہ آسمانی ہوں، چاہے وہ الہی ہوں، اور چاہے وہ غیر الہی یا غیر دینی ہی کیوں نہ ہوں، انہوں نے اگر روزے کو اپنی زندگیوں میں رکھا ہے اور اس کو معمول کا حصہ بنایا ہے تو لگتا ہے فطری ہے، کسی نے نہیں سکھایا ان کو، اور یہ کسی زمان اور مکان میں بھی محدود نہیں ہے۔ بس روزہ در حقیقت انسان کے تزکیہ و طہارت کے لیے اور اس کی اندر کی قوتوں کو استحکام بخشنے کے لیے، اس کو ثابت قدمی عطا کرنے کے لیے، اس کے ارادے کو پختہ کرنے کے لیے، اپنے خالق اور مالک اور اپنے معبود کے ساتھ رابطہ دلانے کے لیے، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو باقی ساری عبادات سے نسبتاً مختلف ہے اور فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں انسان جانتا ہے اور اس کا خالق جانتا ہے کہ آیا وہ روزے کی حالت میں ہے یا نہیں۔ کہ کہا ہے کہ روزہ اس لیے فرض ہوا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو تقویٰ کب آئے گا؟ جب ہم محرمات سے بچیں گے، جب ہم رضا الہی کا حصول کریں گے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے نہیں ٹوٹتا، روزہ ممکن ہے اگر کسی نے غیبت کی ہے، شرعی اعتبار سے ظاہری جو ہے وہ روزہ اس کا قائم ہے، لیکن اپنی معنویت اور روح کے اعتبار سے وہ روزہ باطل ہو جائے گا۔ کب؟ جب جھوٹ بول دیا، جب کسی کی عزت کو پامال کر دیا، جب امانت میں خیانت کر دی، جب بخل کیا، جب کسی کو فحش دے دی، جب زبان سے ہونے والے بہت سارے گناہان کبیرہ ہیں کہ کسی مثلا تکبر کا اظہار کر دیا یا اپنی زبان کے ساتھ کسی اور کو تکلیف پہنچائی ہے، تو ممکن ہے کہ ظاہری طور پر تو وہ بھوک پیاس سے برداشت کر رہا ہو، لیکن معنوی اور باطنی اعتبار سے اس نے روزے کو اس کی روح سے دور کر دیا ہے اور وہ تقویٰ کے مقام پر نہ پہنچ سکے گا۔ احادیث میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو بھوک پیاس تو برداشت کر رہے ہوتے ہیں لیکن روزے کی حالت میں وہ نہیں ہوتے۔ بس روزہ جب ہم ان کے ہاں دیکھتے ہیں، دیگر یہود و نصارہ و مذہبی و غیر مذہبی سب لوگوں کے اندر، کہ کچھ عرصہ وہ مختلف تمرینات کرتے ہیں، مختلف مشقیں کرتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں اور ریاضتیں کرتے ہیں تاکہ انسان کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو، اپنے غصے کو کنٹرول کریں، اپنی دیگر خواہشات کو اعتدال کر سکیں، حکمت ان میں آ جائے، دانائی آ جائے۔ تو ہم احادیث میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ یہی بتایا گیا ہے کہ روزہ اگر واقعا رضا الہی کے لیے ہو تو تقویٰ کا حصول ہوگا، اس کو حکمت و دانائی ملے گی۔ تو یہ روزہ نہ فقط ہمارے لیے بلکہ پہلی امتوں پہ بھی فرض تھا، اور ساتھ ہی قرآن نے بھی یہ کہا ہے کہ اللہ آپ کے لیے سختیاں نہیں چاہتا، اللہ آپ کے لیے آسانیاں چاہتا ہے، اور اس کے سارے قوانین جو ہیں وہ ہماری بہتری کے لیے اور ہماری آسانیوں کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں ماہ مبارک میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی مادی اور معنوی ساری خیر و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین۔